अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां सबके सामने हैं और आज एक बहुत ही हाई लेवल इंगेजमेंट का आगाज़ हुआ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद हो चुकी है। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा है और उनका ये पहला किसी भी मुल्क का सरकारी दौरा है आफ्टर दी इज़राइल ईरान वॉर, यानी कि जिसमें इज़राइल ने अग्रेशन किया था ईरान पर। अब आज की जो ईरान से निकलने से कबल जो ईरानी सदर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से वो तजारती और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्हीं उमूर पर बातचीत भी होगी और इसके अलावा जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि ना सिर्फ इक़्तिसादी और तजारती उमूर पर बात होगी बल्कि इलाकाई सलामती और दहशत गर्दी भी मौज़ूए बहस होंगे। ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉरेन सेक्रेटरी। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शमशाद साहब, पाकिस्तान और ईरान की ये हाई लेवल इंगेजमेंट, इसकी कितनी अहमियत है गिवन द बैकड्रॉप कि एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और सेक्रेटरी रूबियो से जो डार साहब की मुलाकात हुई उसमें पाकिस्तान की बाकायदा तारीफ की गई जिस किस्म का किरदार पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग में सालसी के तौर पर अदा किया था। जरूर ये अच्छी डेवलपमेंट है और मैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर जिस किस्म की उस मुल्क को क़यादत मुयस्सर है उससे उस मुल्क के अवाम ही इस वक्त बिखरे पड़े हैं और वो अमेरिका की तारीख में एक वाकया बर्पा हो रहे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जी। तो ऐसा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दो हमसायों के मिसाली किस्म के ताल्लुकात हैं और इसकी वजह जो है कि आपको जैसे मालूम है कि ईरान हमारे साथ कोई 978 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जी। और इसके साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो क्लियरली डिमार्केटेड हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज हमारी डिमार्केटेड हैं, फिर हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है, आर्ट है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, यानी इतनी कॉमनैलिटीज हैं। लेकिन उसके बावजूद यानी इतनी कॉमनैलिटी के साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बड़े वाइब्रेंट होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि दोनों मुल्कों की जोग्राफियाई सिचुएशन की वजह से आपस में थोड़ी बहुत चपकलश रही है और लेकिन एट द सेम टाइम जब भी एक मुल्क को मुसीबत पड़ी है दूसरे ने भरपूर मदद की है। वो चाहे हमारे केस में जब इंडिया के साथ जंगें हो रही थी तो ईरान ने भरपूर साथ दिया था और जब ईरान को इराक के साथ जंग हो रही थी या कोई और प्रॉब्लम जब भी हुआ है अभी हाल ही में भी तो पाकिस्तान ने ईरान की हर मुमकिन मदद की है। तो अब जो ये दौरा है प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान का, ये इस तनाज़ुर में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और देखिए जिस तरीके से वो लाहौर उतरे हैं आके और सबसे पहले वो इकबाल लाहौरी के मज़ार पर गए हैं जी। उसको हमेशा वो इकबाल लाहौरी कहते हैं और ये वो वजह है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत तारीखी नौइयत के हैं। आपको पता है कि फारसी जुबान हिंदुस्तान की 600-700 साल ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। तो हमारे यहाँ लोग फारसी जानते हैं लेकिन इतनी नहीं, मगर ईरान को इस बात का एहसास है पाकिस्तान को कि जितने पुराने ताल्लुकात हैं। अब मौजूदा सिचुएशन में ईरान वाकई अंडर प्रेशर है अमेरिका के और इसराइल के, तो वो ये दौरा इस लिहाज से अहमियत रखता है और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है मेरे ख्याल में। और इसमें ये नहीं कि उनको कोई किसी मदद की जरूरत है, पैसा उनके पास बहुत है, तेल उनके पास है, तो हम दोनों सिर्फ उनको सियासी सतह पर, स्ट्रेटेजिक सतह पर उनकी हर किस्म से मदद प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमें इस वक्त कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हमें ईरान से क्या मिल सकता है क्योंकि इस वक्त अभी ईरान अंडर प्रेशर है और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ट्रंप ने अभी उसका इशू खड़ा करना है क्योंकि उसने अभी इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, वो इसराइल के साथ लगा हुआ है। और ये जो न्यूक्लियर इशू है इसका भी मसला जो है ये एक्चुअली पिछले 2 दहाइयों से चल रहा है और ये इशू जो है
یہ کوئی ایشو ایز اے میٹر آف نیسیسٹی نہیں ہے, یہ ایز اے میٹر آف چوائس ہے. امریکہ نے یہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ ایشو کھڑا کیا ہوا ہے, کیونکہ ادروائز جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا, یہ تو امریکہ نے بنایا تھا. جتنی فیسلٹیز ہیں وہ 50 کی دہائی میں امریکنز نے نیوکلیر فیسلٹی, پہلا ملک تھا اس خطے میں جہاں نیوکلیر فیسلٹیز تھیں امریکہ نے دی. اچھا, یہ اور بات ہے کہ امریکہ 79 میں پھر چلا گیا ایران سے, اور اس کے بعد 2 دہائیاں خاموش رہا. پھر اس نئی صدی کے شروع ہونے کے بعد امریکہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا, اور پھر وہ 2006 میں ایران کو پریشر میں لا کے سینکشن لگائی گئی. اور ایران کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ وہ کا پروگرام جو ہے وہ پیسفل ہے, کیونکہ ایران نے نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ نیوکلیر آرمز بنانے کے لیے نہیں, اس کا پروگرام ہے پیسفل مقاصد کے لیے, تو سر اور اس کا حق ہے. اچھا, تو شمشاد صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایران اس وقت پریشر میں ہے امریکہ کے. میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان کس حد تک ایران کی سیاسی طور پر مدد کر سکتا ہے؟ اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا, لیکن ایک طرف ہمارے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں, تو کیا are we so free to sort out these issues جو ایران فیس کر رہا ہے, یا ہم پر بھی تو پریشر ہوگا؟ میری بات سنیں, ہمارا جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس نوعیت کا نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مدد دلا سکیں. یہ بہت مشکل چیز ہے, کیونکہ امریکہ اور ایران کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں, اور وہ ٹرمپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. ورنہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ اور ایران کا 2015 میں, جولائی 2014 میں ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا. وہ تو پھر یہ ٹرمپ جب آیا ہے 16 میں پہلی ٹرینیور کے دوران, اس نے آتے ہی اس ایگریمنٹ کو ختم کیا ہے نیتن یاہو کے کہنے, اور وہ ختم کرنے کے بعد پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا جو جیروسلم ہے اس کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا, اور وہاں پھر امریکن ایمبیسی لے گیا. آج تک کسی امریکن صدر کو یہ جرأت کبھی نہیں ہوئی تھی جو کچھ یہ ٹرمپ کر رہا ہے, اس نے پہلی ٹرینیور میں کیا. پھر تیسری بات اس نے کی تھی ابراہم اکارڈ لگا کے, یہ تو اسرائیل کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ عرب ممالک سے کروانا شروع کر دیا تھا. وہ تو اور بحرین, قطر, موراکو, سوڈان, ان سے تو کروا بھی لیا تھا. سعودی عرب ابھی کرنے جا رہا تھا, کتنے میں اس کی ٹرینیور ختم ہو گئی. تو وہ جب 20 میں یہ چلا گیا تو وہ ختم ہو گئی. لیکن یہ بتا دوں میں کہ جو جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے وہ کوئی اسرائیل اور حماس کی لڑائی نہیں تھی. وہ حماس نے حملہ کیا تھا جان بوجھ کر, ڈیلیبریٹلی, بیکاز اس وقت ٹرمپ دوسری ٹرم کے لیے آنا چاہ رہا تھا اور لگتا تھا آ رہا ہے. تو انہوں نے جلدی سے اسرائیل پہ حملہ کیا تاکہ سعودی عرب ریکگنائز نہ کر لے پائے. And they prevented Saudi Arabia from recognizing. Okay. تو جتنی بھی غزہ میں جتنی قیمت فلسطینی ادا کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ they have managed to prevent Saudis from recognizing. اور یہ جب سعودی عرب رک دے گا تو پاکستان بھی نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ رکاوٹ ابھی لگی ہوئی ہے. مگر یہ ٹرمپ جو خبتی ہے, یہ میں بتا دوں, یہ اس اپنی نوعیت کی ایک خاص قسم کی شخصیت, یہ سیاستدان نہیں ہے, از ناٹ اے سفارتکار, یہ پوکر گیم پلیئر ہے, جواری ہے, اور اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے. یہ جو اب 2 روزہ دورہ ہے جس میں ایرانی صدر نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو مشترکہ تجارت کا حجم ہے وہ تقریباً $10 ارب تک پہنچ جائے. And you all already said that they are energy rich country. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف ان کے اوپر سینکشنز بھی ہیں, وہ پریشر میں بھی ہیں امریکہ کے, ہم کس حد تک یہ کر سکتے ہیں کہ تجارت کے جو مشترکہ تجارتی روابط ہیں اس کو بڑھا بھی سکیں, اینڈ ہماری بھی انرجی کی ضروریات ہیں, آپ کو بھی علم ہے, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پوٹینشیل بہت ہے ایران اور پاکستان کی تجارت کا, لیکن جب سینکشن بھی نہیں تھی اس وقت بھی ہماری تجارت نہیں بڑھ رہی تھی, بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تو انڈسٹریل ویل جو ہے یہ کبھی چلا ہی نہیں ہے.
دیکھیں یہ جو نعرے لگتے ہیں نا تجارت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گا، سوائے قرضے لینے کے اس ملک نے اور کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، سیاست دانوں کی ناکامیاں ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ قومی مفادات ہوتے کیا ہیں. ان کے جو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کرتے ہیں، وہ خود اقتدار میں رہنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تعلقات رکھتے ہیں. ان کے پاس ہے نہیں ہے بیچنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے. کیا بیچیں گے؟ امریکہ کو جو دیتے ہیں تجارت وہ سوائے بنیان اور انڈرویئر اور تولیے اور یا جین کے کپڑے کے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کا جو پہیا ہے انڈسٹریل بند ہے. پاکستانی خود انویسٹ نہیں پاکستان میں کر رہا ہے، تو آپ کہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو تیل نکلوائے گا؟ یہ سب فراڈ ہے. میں بتاؤں تو سر آپ نہیں، لیکن آخر میں پھر یہ تو بتائیں نا کہ اس 2 روزہ دورے میں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن ہے بہت اچھی. وہ یہ اس وقت یہ ایران کی ضرورت ہے جو اسٹریٹجک سپورٹ پاکستان کی ہے. پاکستان بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اور یہ اس وقت بھی تھا جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے تو آبویسلی دیکھ لیجیے ٹرمپ نے اس وقت کوئی ایران کے بارے میں پاکستان پہ پریشر نہیں ڈالا. صحیح. ابھی یہ جب ہوگا تو سب چیزیں ہوں گی. یہ جو سارا ٹرمپ کا ابھی پاکستان کے بارے میں جو بیانات ہیں نا، پاکستان میں بغلیں بجائی جا رہی ہیں. کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس کا مقصد نہ انڈیا ٹارگٹ ہے نہ پاکستان، اس کا ٹارگٹ ہے چائنا. بس یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے چائنا کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اور پاکستان کو اس نے دیکھ لیا کہ پاکستان چائنا کی حمایت سے اس نے انڈیا کو 4 دنوں میں پٹک دیا تھا، اس کی ایئر فورس تباہ کر دی تھی. تو یہ اس سے بڑا پریشان ہے، یہ اس طریقے کر رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان اور چائنا میں پھڈا ڈالے. بس یہ ہے، یہ اس کی گیم ہے. اور ہمارے لوگ ابھی بہت سوچتے نہیں ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ تیل نکل آئے گا. ارے بھائی تیل تو 75 سال ہو گئے، آپ سے گیس بس نکلتی تھی، وہ لے لیا آپ نے اور گیس استعمال کر کے ہم ختم کر رہے ہیں اس کو. اور تیل اب تک کہیں نہیں نکلا. ہوگا ضرور سمندر میں، کیوں نہیں ہوگا، لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے. آپ تو اپنی بندرگاہ نہیں چلا سکتے. دیکھیے نا یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ مشرف کے وقت میں چائنا نے مفت بنا کے دی تھی ہمیں. 5 سال تک بند رہی کیونکہ we didn't know how to operate it. تو ہم تو کبھی سنگاپور کو پیچھے جاتے تھے، کبھی دبئی کو کہتے تھے. وہ تو پھر چائنیز نے کہا کہ اچھا بھی ہم کرتے ہیں. تو چائنیز نے آ کے پھر گوادر کو پورا اور شہر ڈیولپ کر دیا، ایئرپورٹ بنا دیا. ابھی ایئرپورٹ بھی آپ سے نہیں چل رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے گورننس جو بہتر ہوتی ہے وہ نہیں ہے. یہ جو سیاسی ہیریڈیٹری وراثتی خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ کبھی بھی اس ڈائریکشن میں نہیں ملک کو لے کے جائیں گے جہاں ملک کو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے اس ٹیرف کی جو کہ امریکہ نے پاکستان پر عائد کیا ہے. ویلکم بیک. امریکہ کی جانب سے پاکستان پر عائد ٹیرف اور 3 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں خرم شہزاد صاحب سے، ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم شہزاد صاحب، امریکی ٹیرف جو خطے میں افغانستان سے کچھ زیادہ لیکن بقیہ ممالک سے کم، اور اس پر یقیناً سب سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن مہتاب حیدر جن کو آپ بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، بزنس یہ بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچول بات جو تھی وہ 15% ٹیرف پر ہو رہی تھی، لیکن امریکہ کی جانب سے جو شرائط رکھی گئیں اس کے لیے اسلام آباد تیار نہیں ہو رہا تھا، جس کی بنا پر پھر 19% پر یہ بات جو ہے وہ فائنلائز ہوئی ہے. جی میں اس کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہ رہی ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں مہتاب صاحب کی بات پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ یہ ان کا انالیسس ہے. بٹ میں تو صرف یہی کامنٹ کروں گا کہ جو ابھی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے وہ ریلیٹیولی بہت بہتر ہے پورے ریجن میں. جیسے آپ نے کہا ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اس میں ہم سب سے کم ٹیرف پہ ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس ڈیل کا، جو امریکہ نے کسی کو آفر نہیں کیا ہے،
وہ ہے پاکستان میں امریکہ کی انویسٹمنٹ. اور اسے شروعات کرنی ہے آئل اینڈ گیس کے سیکٹر سے, جو ہمارا بھی سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ انرجی سیکٹر پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر, بلکہ پوری دنیا میں انرجی سیکٹر تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو انرجی کا بل ہے وہ تقریباً 1/3 حصہ 1/4 حصہ ہے پورے امپورٹ بل کا. اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں انڈیجنس ریسورسز جو ہیں ہمارے پاس, آئل اینڈ گیس کے ریزروز, ایک تو پروون ریزروز ہیں, دوسرا جو کہ سروے ہوا ہے اس کے حساب سے جو پوٹینشیل ریزروز ہیں وہ ایکسپلور نہیں ہو پائے. اور ہم نے آئل اینڈ گیس میں جو ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹی ہے اسے ہم نہیں بڑھا پائے اوور دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز کہہ لیں, 3 ڈیکیڈز کہہ لیں, جس طرح سے دنیا نے کیا اس ریجن نے کیا. اور اسی کی وجہ سے ہماری جو کمزوری ہے وہ بڑھ گئی, ہماری ریلائنس بڑھ گئی انٹرنیشنل جو ہے آئل پرائسز پہ, انٹرنیشنل گیس پرائسز پہ, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز پہ. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے جب بھی آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ نقصان اٹھاتی ہے, بہت زیادہ انفلیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈالر کی جو ہے وہ جو ہے اس کا ڈرین ہوتا ہے. اور ہم تھوڑا سا گرو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر دوبارہ ہمیں جو ہے فنڈ کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں گروتھ جو ہے سسٹینیبل نہیں ہو پاتی. تو انرجی جو ہے وہ کی ہے. اور وہاں پر دوسرے اینڈ پہ جو یو ایس ہے, آپ کو پتا ہے یو ایس جو ہے, جو امریکہ ہے, اس کی سب سے زیادہ ایکسپرٹیز ہی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں. اس کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مہارت حاصل کی ہے ایکسپلوریشن کے سیکٹر میں. وہ آپ کی بات درست ہے خرم شہزاد صاحب, لیکن امریکن کمپنی پہلے بھی آ کر یہاں پر, اگر آپ کو یاد ہوگا, کراچی کی کوسٹ لائن کے اوپر انہوں نے ایکسپلوریشن کا کام شروع کیا تھا, پھر وہ بیچ میں رہ گیا تھا. اور یہی لوگوں کا سوال ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس ریزروز کدھر ہیں جو لوگوں کو نہیں بتائے گئے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا. نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی, دیکھیں جو ابھی ہمارے پاس پروون ریزروز ہیں, 2 طرح کے ریزروز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سروے کر کے آپ نے ایک پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کیا ہے, شیل گیس کے ریزروز ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں, اس میں جو آئل کے ریزروز ابھی ہمارے پاس ان ہینڈ ہیں وہ تقریباً 24 کروڑ جو ہے وہ بیرلز ہیں آئل کے. اور جو گیس کے ریزروز ان ہینڈ ہیں وہ تقریباً 18 بلین کیوبک فیٹ کی گیس ان ہینڈ ہے, جو ابھی ہم ایکسپلور کر چکے, مطلب اس کو ہم نے اب جو ہے یوز کر رہے ہیں, ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. دوسری جو ہے نا شیل گیس میں 9 بلین بیرلز آف آئل, 9 بلین, آج 24 کروڑ ہیں تو میں 9 ارب کی بات کر رہا ہوں. جو آئل کے ریزروز ہیں 9 بلین بیرلز ہیں. اور اگر آپ گیس کی بات کریں تو تقریباً کوئی 650 ٹریلین کیوبک فیٹ ہیں. یہ شیل گیس کے امریکہ کی رپورٹ ہے. اچھا دیکھیے بات یہ کہ ہم نے ایکٹیویٹی نہیں کنٹینیو کی نا, ہم نے اس کو صحیح پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا. تو امریکہ اگر انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو امریکہ کر رہا ہے نا, وہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی اتنا بڑا جائنٹ آ کے آپ کے یہاں کہے کہ جی مجھے ایکسپلوریشن کرنی ہے, مجھے آپ کو بھی بینیفٹ دینا ہے, آپ یہاں سے ایکسپورٹ کریں, پورے ریجن کو ایکسپورٹ کریں. اس نے تو انڈیا کا بھی نام لیا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا, اس نے خود ارادہ کیا ہے, تو یہ تو ہمیں تو ویلکمنگ ہونا چاہیے کہ جی نہ صرف آئل اینڈ گیس ہے بلکہ مائنس کے سیکٹر میں اس نے انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا ہے. آپ کیا اے آئی بلاک چین میں, کرپٹو میں اس نے جو ہے سرمایہ کاری کا انٹرسٹ شو کیا ہے. تو میرے خیال میں تو ہمیں بڑا ویلکمنگ ہونا چاہیے. بھیا ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کو جو ہے وہ ایک شکل دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو کس طرح سے کیپٹلائز کرتے ہیں. یہی بات جہاں آپ کہہ رہے ہیں خرم شہزاد صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سابق فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے 19% یعنی کہ بھارت کے مقابلے میں ہمیں فائدہ ہے, لیکن ہمارا بڑا کلوز کمپٹیشن ہوگا when we take بنگلہ دیش into account, ویتنام into account, کمبوڈیا, تھائی لینڈ. اور ہمارا کیونکہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو ہمیں اس پورے سیناریو میں دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہوگا کہ حکومت وقت ایسی انوائرمنٹ ایکسپورٹرز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے بنائے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں. کیونکہ اگر ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو ہماری انرجی ٹیرف سب سے زیادہ مہنگا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کا ایک ہی کام ہونا چاہیے, جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کا ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ ماحول پیدا کرے, وہ ماحول بنانے کی کوشش کرے, بنائے کہ جس سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, بزنسز ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کو فائدہ ہو, وہ انویسٹ کرنا چاہیں آپ کے کنٹری میں, وہ آپ کے لیے جو ہے لوگوں کا بھی بھلا کریں, اپنا بھی بھلا کریں, اور ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے. دیکھیں اس حصے میں
پاکستان کی ڈائریکشن میں تھوڑی سی بتاتا ہوں آپ کو. پچھلے کئی مہینوں سے یہ جو 3-4 ایریاز ہیں نا، آپ نے بات کی ہے اور ہمارے کولیگز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، آپ نے نام لیا. تو دیکھیں 3 ایریاز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو شرح سود ہے وہ کم ہونی چاہیے، افورڈیبل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شرح میں کمی ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی، تاکہ لوگ افورڈ کر سکیں اور آپ کے یہاں چیزیں جو ہیں را مٹیریل وغیرہ سستے ہوں. پھر آپ کے یہاں ٹیکس جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور انرجی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. تو دیکھیں گورنمنٹ نے ایک کام شروع کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک پاکستان دیکھیں، اس نے شرح سود میں کمی کی ہے. 1 سال میں شرح سود آدھا ہو گیا ہے. مہنگائی کی شرح 4% پہ آ گئی ہے. ابھی کل کا نمبر ہے 4.1% کا جولائی کا. اور فوڈ کی مہنگائی کی شرح 2.2% ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کی قیمتوں میں کمی کی گئی. کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا پرائم منسٹر نے ہاؤس ہولڈ اور انڈسٹریز دونوں کے لیے 7.5 روپے کے قریب پر یونٹ جو ہے وہ کمی کی. اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انرجی سیکٹر میں بہت اچھے ریفارمز ہو رہے ہیں اور اس میں اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں جس میں آنے والے مہینوں میں کوارٹرز میں آپ کو قیمتیں کم ملیں گی. اس میں پرائیویٹائزیشن کا ایک اینگل ہے کہ جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے تاکہ وہ چلائیں ان کو بہتر کر کے. لیکن یہ ساری باتیں تو بڑی دور رست ہیں. ابھی تو ہم ایک PIA کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے خرم شہزاد صاحب. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن تو میں آئی ہیو بن like hearing about this more than a decade ago کہ we need to privatize them. بات یہ ہے کہ آپ کو امریکہ ابھی سرمایہ کاری کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ نے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا فائنانس منسٹری آن ویری سیریس اینڈ وار فوٹنگز یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ شرح سود میں کمی ہوئی ہے. ہاں لیکن ابھی تو مینٹین کیا نا. ابھی آپ کی انڈسٹریز کہہ رہی تھی کہ 11% سے تو کم ہونا چاہیے لیکن مینٹین ہوا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، مجھے ذرا پلیز موقع دے دیں نا. دیکھیں 22% سے 11% پہ آیا نا. درست. تو یہاں سے بھی نیچے جائے گا تو اسٹیٹ بینک کا وہ تو ڈیسیشن ہے نا جی. وہ سمجھتا ہے کہ جی ابھی نہ کریں، آگے جا کے کر دیں گے، تو وہ تو ان کا ڈیسیشن ہے. ان کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے ڈیسیشن. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑی کرتی ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے مہنگائی کی شرح میں دیکھیں نا خاطر خواہ کمی ہے. اس کے ساتھ ٹیکسز میں ڈائریکشن آف ٹریول شروع ہو گیا، چینج ہوا ہے. کبھی پاکستان میں آپ نے سنا تھا کہ ٹیکسز جو ہے بڑھائے گئے ہوں، اس کے بعد کم کبھی ہوں. میں نے تو نہیں سنا، بہت ریسنٹ پاس میں نہیں دیکھا میں نے کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے. سیلری کلاس کے لیے کم کیا گیا، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس تھوڑا کم کیا ہے. ہاں یہ بات کی جا سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوا، بڑا کم جو ہے نا کم کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے، کم کیا گیا لیکن شروع تو ہوا ہے نا کچھ. آپ آگے بڑھنے دیں، کنٹینیوٹی ہونے دیں. آپ دیکھیں گی فسکل اسپیس بنے گی، ہماری حالت بہتر ہوگی. ہماری جو اسٹیبلائزیشن ہم نے اچیو کی ہے 15 مہینوں میں، یہ آگے آپ کو بہتر پھل دے گی. آپ دیکھیں موڈیز نے S&P نے اپنی ریٹنگز اپ گریڈ کی ہے. 3 سال کے ہائی پہ ہماری ریٹنگ ہے اس پر، گلوبل ریٹنگ ہماری. کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے جو اقدامات لیے ہیں، جو پین لیا ہے، اس کے اب فائدے آ رہے ہیں، آگے آؤٹ لک بہتر ہے آپ کا. تو بات یہ کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوگا نا، تھوڑا آہستہ آہستہ ہوگا لیکن ڈائریکشن تو ہے نا ایک طرف. آل رائٹ، بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو کے ساتھ. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے آل پارٹیز کانفرنس جو گزشتہ روز منعقد ہوئی، جس کا اعلامیہ جاری ہوا. اس میں سے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب. ویلکم بیک ان فوکس ہیں لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. لیاقت بلوچ صاحب، گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے سمیت بہت ساری سفارشات بھی تھیں اور بہت ساری باتیں بھی تھیں اور جس میں یہ کہا گیا کہ جمہوریت ایگزسٹ نہیں کرتی، جس نظام کا آپ نے ذکر کیا، اور ساتھ میں کہا کہ ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے جس کی اشد ضرورت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میثاق کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت ملک میں پارلیمان کے اندر اور باہر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہی کے ساتھ تو اس میثاق کو ہونا ہے. تو ان سے جب تک مل بیٹھ کر بات نہیں ہوں گی، روابط نہیں ہوں گے، جب تک یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی بہت شکریہ ناظر صاحبہ. میں یہ آل پارٹیز کانفرنس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر نیچے ہوئی جی، اور محمود خان اچکزئی صاحب اس کے میزبان تھے، تو میری اس میں شرکت ہوئی اور میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پہلے دن نہیں شریک ہو سکوں گا اور دوسرے دن ہمارے دیگر مصروفیات تھیں. تو مجھے دیکھیں نا جی، بنیادی طور پر تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ 2024 کا الیکشن بالکل ایک دھاندلی زدہ تھا
اور فارم 47 کی بنیاد پر عوامی مینڈیٹ جعلی بنیادوں پر عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ جو آئین کے اندر 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے عدلیہ کا بھی عملاً جو ہے کہ اس کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں کہ وہ بھی سلب ہو گئے ہیں۔ اور پیکا جو قانون ہے اس کے ذریعے بہت سارے مسائل مشکلات صرف صحافت کے لیے نہیں، آزادی رائے کے لیے بھی اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بہت ایشوز پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ان چیزوں کے بارے میں میرا بھی موقف بالکل یہی تھا کہ بھی اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں کہ وہ اس پر مل بیٹھیں، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا جی، لیکن جن کو یہ سیٹیں مل گئیں وہ بھی، اور پھر پی ٹی آئی نے بھی مل بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن میں ایک جوڑ توڑ کر کے ایک فیصلہ کر لیا، جس سے بیانیہ پھر متاثر ہو گیا۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ تھا، ہم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی باقی قائدین سے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن ان ٹوٹل جو ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اس پروسیس کو ریجیکٹ کر دے، لیکن حکومت نے ان سب کو مذاکرات میں انگیج کیا۔ آخری مرحلے پر اگرچہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن جو ان کی طلب تھی، ضرورت تھی، ان کو کوئی نہ کوئی کور مل گیا۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اب اس سے بات کہیں آگے چلی گئی ہے۔ اچھا، لیکن میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی لیاقت بلوچ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں دیگر جماعتیں ہیں جس میں تحریک انصاف بھی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آخری مراحل تک اس میں شریک رہتے ہیں اور پھر ہٹتے ہیں، پھر اسی عدلیہ یعنی آئینی ترمیم کے بعد جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں وہ حکومتی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ دو کشتیوں میں سوار ہوئے نا؟ یا میں نے وہی کہا نا کہ اس سے اپوزیشن کا بیانیہ متاثر ہوتا ہے، کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، اور جس کی بنیاد پر اگر آپ کوئی کال دیتے ہیں تو پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ پوری یکسوئی سے اس کال پر لبیک بھی نہیں کہتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھی سیاست ہے، جمہوریت ہے، آئینی اور پارلیمانی نظام ہے، وہ عملاً غیر مؤثر ہے اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھی جو حکومت میں پارٹیاں موجود ہیں وہ تو اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ بھی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں اور اس پر شاداں بھی ہیں۔ دوسرا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ انتشار اور منتشر ہیں۔ جب یہ آئین تحفظ پاکستان بن رہی تھی میں خود اس کی ابتدائی 3 نشستوں میں شریک تھا۔ بائی چانس ایسا ہے کہ بھی اس نام کو تجویز کرنا بھی میرا ہی تھا جو تسلیم کر لیا گیا، لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے موقف تھا کہ آپ بھلے کوئی ایک نام رکھ لیں، لیکن اب اتحادی سیاست نہیں چل سکتی، اب قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر قومی لیڈرشپ کو، جمہوری قیادت کو قومی ڈائلاگ کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، اور چند بنیادی چیزوں پر اتفاق کر کے ایک لائن ڈرا کی جائے، پھر چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پارٹیاں اور اقتدار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے در پر سجدہ ریزی کے لیے وہ اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اور ان کی ترجیح آئین کا تحفظ ہونا چاہیے، عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے، صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، صوبوں کا جو حق ملکیت ہے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، اور اسی طرح انسانی بنیادی حقوق ہیں، ان کے لیے ایک ایسی جد و جہد ہو کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں، لیکن اس قومی موقف آپ اسے نیا عمرانی معاہدہ کہہ لیں، آپ اسے میثاق جمہوریت کہہ لیں، وہ تو عمرانی معاہدہ آئین کی صورت میں موجود ہے، میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کر لیا، ہم لندن میں نواز شریف صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوئے، ہم سب نے اس کی تائید بھی کر دی، لیکن دونوں پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کا جو حشر کیا ہے اسی کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ تو پھر میں کیا سمجھوں لیاقت بلوچ صاحب، کیونکہ آپ پہلے دن اے پی سی میں تھے، دوسرے دن نہیں تھے، جو اعلامیہ آیا
5 صفحات پر مشتمل، جو کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اس پر بڑا اپنا رد عمل بھی دیا ہے، اور وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. آپ اگری کرتے ہیں اس اعلامیے سے جماعت اسلامی؟ اور کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اگر احتجاج میں یہ شامل ہوتے ہیں تو جماعت بھی شامل ہوگی اس میں؟ میرا خیال ہے جی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنے احتجاج کا جو بھی لائحہ عمل دے گی ہم اس کو اسی مرحلے پر غور کریں گے، لیکن مجموعی طور پر ملک میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم اپوزیشن کے موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو ہم خود میدان عمل کے اندر موجود ہیں. میں نے وہاں اے پی سی میں کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سیاسی اور سیولینز کا ٹرائل جو ہے یہ غیر آئینی ہے، بنیادی حقوق سے متصادم ہے. لیکن میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی خود قوم کو اس بات کی جواب دے کہ بھی آپ نے مل کے آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں کیوں قائم کی تھی، اور ماضی کی ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اثر نو نیشنل پرائرٹیز پر سب کا اکٹھا ہونا، اس پر قائم ہونا اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں جدوجہد کرنا، یہ پاکستان کی سیاسی، جمہوری، پارلیمانی ایک بہت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے. ہم تو عوامی مسائل ہیں، جمہوریت کی حفاظت ہے، امت کے مسائل ہیں، وہ فلسطین ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم بالکل آواز اٹھا رہے ہیں. اور سیاسی اور اپوزیشن جماعتوں نے تو اپنے آپ کو، آپ 5 صفحات کا بھی اعلامیہ تیار کر لیں لیکن عملاً تو ایک ہی نقطے پر اپنے آپ کو انگیج کر لیا ہوا ہے. اچھا لیکن میں اعلامیہ ایک مضبوط بنیاد ہے، لیکن اس میں جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے تو مجموعی طور پر آگے بڑھنا ہوگا. اچھا، اب جب مجموعی طور پر آگے بڑھنا ہے، اس اعلامیے کے حوالے سے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ کچھ حقیقی، کچھ خیالی مسئلے کا ذکر ہے، کچھ چھوٹے بڑے، ہر ایک چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس طویل اعلامیے میں شامل کر دیا ہے. لیکن جن 2 باتوں پر انہوں نے اعتراض کیا ان میں سے ایک کافی سنگین ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق ہوا، آپ اپوزیشن میں موجود جتنی بھی جماعتوں کا بغض ہو سکتا ہے افواج پاکستان سے، ہمارے شہداء سے، ہمارے غازیوں سے، لیکن 25 کروڑ عوام کو تو مبارکباد دے دیتے اس مارکہ حق کی. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مستقل، جو ان کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ہاتھوں چن چن کر قتل کیے جانے والے پنجابیوں کے خون سے آپ کا کیا کوئی رشتہ نہیں؟ سوال اٹھایا انہوں نے، اور کہا کہ بلوچستان کے بارے میں اے پی سی کے اعلامیے پر بی ایل اے کی چھاپ شرمناک حد تک واضح ہے. لیکن یہ تو ایک سرکاری موقف ہے نا. باقی جو بلوچستان میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وہاں محسن داوڑ نے اسی بات کا کہا کہ بھی آج پی ٹی آئی اس چیز کی وضاحت کرے کہ کیا ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کی صورتحال میں ابھی آپ دیکھیں کہ بھی حق دو تحریک کا ایک لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا، اس کی رکاوٹیں پیدا کی، لیکن اس سے یہ ایک میسج ملا کہ بھی بلوچستان میں جو اگر ایک تعداد آپ نوٹ کر لیں کہ بھی 900 لوگوں کا قتل ہوا ہے، تو ان 900 لوگوں میں سے 600 بلوچ ہیں اور پشتون بھی ہیں، اس کے اندر سیٹلرز بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں. لیکن یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جو اس طرز کے عدم استحکام کے اقدامات کرتے ہیں، ان کا پنجابی، بلوچی، پشتون، سندھی، سیٹلر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اصل تعلق تو انسانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنا اور ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا. یہی بات ہم نے کل اسلام آباد میں جو وفاقی کمیٹی تھی ان کے سامنے رکھی کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں، وہ آئین کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، قومی سلامتی کے ساتھ ہیں. تو حکومت کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ دوسرے پر تو بھگتی کسیں، پہلے تو خود جواب دیں کہ بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل کا حل کیا تلاش کر رہے ہیں. تو سر آپ کے تو مذاکرات ہوئے نا رانا ثناء اللہ صاحب سے، تو وہ کیا کامیاب ہوئے کہ وہ حق دو تحریک کو کال آف کیا گیا؟ نہیں، اس میں یہی تھا نا جی کہ ہم نے یہ تمام ایشوز تھے اور اسی پر اتفاق ہوا کہ اس میں محض وفاقی حکومت نہیں، صوبائی حکومت بھی، ریاستی ادارے بھی، سیکورٹی ادارے بھی،
اور اسی طرح دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، کئی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اس میں یہ ہو گیا کہ یہ جو 8 بنیادی مطالبات ہیں اس پر پرائم منسٹر ایک وسیع کمیٹی تشکیل دیں گے، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب وہاں کی بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے، ان کے نام وہ مہیا کریں گے اور یہ کمیٹی نوٹیفائی ہو جائے گی۔ 3 ایسے مسائل تھے کہ جو بارڈر ٹریڈ کے تھے اور سیکورٹی چیک پوسٹوں پر جو رویہ اور انسانوں کی تذلیل تھی، اور گوادر کے لوگوں کا جو ماہی گیری پر فشنگ کے حوالے سے روزگار کا خاتمہ ہے، اس سلسلے میں اتفاق ہوا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر کسی پیسے کے خرچے کے یہ اقدامات کے ذریعے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ باقی جو لاپتہ افراد ہیں، اسی طرح وہاں خواتین اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، اس پر ہماری بات ہوئی کہ بھی ریاست یا حکومت جو ہے کہ ان سے بات کرے، اور یہ بہت شرمناک ہے کہ یہ کمیٹی کب تشکیل ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے؟ 10 دن کی، کیونکہ وہ یہ تھا کہ بھی 2-3 دن تو مصروفیت رہے گی، جو ایران کے صدر تشریف لا رہے ہیں ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، جو آج پہنچ اور گئے۔ 10 دن میں اگر یہ کمیٹی تشکیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پروسیس ہوگا، اور اس میں فوکل پرسن بھی مقرر ہو گئے، طلال چودھری صاحب حکومت کی طرف سے، اور میں اور میرے ساتھ زاہد اختر بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک کوارڈینیشن کا کام ہمارے ساتھ کریں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔ وقت بریک کا، بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر۔ ویلکم بیک۔ عمران خان تحریک انصاف کے بانی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان اپنے والد سے ملنے آئیں گے، لیکن کسی بھی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سینیٹر صاحب، اب کیونکہ یہ تصدیق ہو گئی، نہ صرف یہ کہ بیٹوں سے بات بھی ہو گئی، کہتے ہیں اخبار بھی بحال کر دیے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بیٹوں کے نائکاپ گم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، اور یہ طلال چودھری صاحب نے ہی کیا تھا کہ جب ان کے پاس نائکاپ ہیں تو وہ پھر ویزا کیوں اپلائی کرنے گئے، جس کی خبر بھی علیمہ خان صاحبہ نے ہی اسی طرح سوشل پلیٹ فارم پر دی تھی۔ کیا ماجرا یہ؟ اگر نائکاپ گم ہو گیا ہے تو دیٹ کین بی لائک ٹیکن آؤٹ، ہاؤ اٹ از۔ اس کے لیے ویزا اپلائی کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ either they have that nationality or they don't have that nationality، یعنی پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ I really do not think so that's an important issue کہ ان کا نائکاپ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کا نائکاپ ہے تو پھر آپ کے سسٹم میں ہوگا، اگر ان کا نائکاپ نہیں ہے تو آپ کے سسٹم میں نہیں ہوگا۔ سمپل سی بات یہ ہے، اس میں نادرہ وغیرہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا نائکاپ نہیں ہے۔ اگر نادرہ نے نائکاپ کی ویریفائی کر دیا کہ وہ ہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ مطلب میری سسٹر ہے، وہ باہر ہے، وہ ان کو نائکاپ ان کا گم گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، یا ان کی میری جو بھانجی ہے وہ ان کا گم گیا تھا، شی کیم ان آن اے ویزا، اور پھر نیکسٹ ٹائم ان کا نائکاپ بن گیا تھا تو شی ٹریولڈ وداؤٹ ویزا۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے، یہ دیز آر اسمال لٹل تھنگس۔ آپ کا ایک پاسپورٹ گم جاتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ، درست کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب، یہ بالکل چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اب جو تحریک کا سارا اونس ہے وہ انہوں نے پارٹی پر ہی ڈالا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے ہی ہونا چاہیے۔ I do not know اس کا کسی، دیکھیں with due respect to all my colleagues in political party and everyone، پاکستان تحریک انصاف is not going to be ruled by a family، period۔ صحیح۔ اگر پاکستان تحریک انصاف میں بھی فیملی ڈائنیسٹی آ جائے تو پھر why would I be sitting in پاکستان تحریک انصاف؟ میں پرسنلی میں اس سسٹم کے خلاف ہوں کہ باپ کے بعد بیٹا، اب اگر میں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، میں اگر ایک کام کرتا ہوں، میرے اندر ایک ویژن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے میرے بیٹے کے اندر یا میری بیٹی کے اندر یا میری بیوی کے اندر یا میرے بھائی کے اندر وہی ویژن ہو۔ یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، یہ بادشاہت اپنی جگہ پر، اس میں بھی گریجولی جو ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ وہ چیز خراب ہونی شروع ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بادشاہت ہوئی ہے وہاں اوور دا پیریڈ آف ایئرس
آپ کی آہستہ آہستہ باچات ختم ہوتی گئی ہے یا ان کی ڈائنسٹی ختم ہوتی گئی. وجہ یہ ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ نکمے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بہت ورک کرتا ہے, جیسے اب بابر سے شروع ہو جائے اور نیچے شاہ جہاں تک چلے جائے, وہی ایک ڈائنسٹی ہے, لیکن اس میں اینڈ میں شاہ جہاں کا کام دیکھ لے اور بابر کا کام دیکھ لے, ہمایوں کا کام دیکھ لے. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس نے اپنی حد تک کیا. بھٹو نے کیا تھا, لیکن بھٹو کو ہٹا دے, بے نظیر نے اسٹرگل کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, جب بے نظیر کو اسیسینیٹ کیا تھا, اس کے بعد تقریباً 2 سے 3 ہفتے زرداری صاحب کو لگ گئے تھے کہ وہ ول ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ول کہاں ہے. جس دن ان کے ہاتھ میں ول آ گئی, اس دن انہوں نے کہا ہے پاکستان کھپے. اس سے پہلے 3 ہفتے میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی ذریعے ترقیاتی بینک والوں نے کہا کہ جی بے نظیر صاحب کے اسیسینیشن کے بعد کو پتہ نہیں 2000 یا 200 یا 300 وہ لونز والی چیزیں وہ فائلیں جل گئی ہیں, فلانی چیز جل گئی ہے. اس دوران میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھی. کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس دوران میں, جب تک یہ ول ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کس بکسے میں پڑا ہوا ہے یا کس. پوائنٹ جو ہے وہ ٹیکن. آپ نے کہا کہ موروثی سیاست کے آپ خلاف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اب آتے ہیں احتجاج کی طرف. ایک طرف آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اے پی سی ہوئی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس تحریک کا ذکر کیا, علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ایک تحریک 5 کو تو ہے اور ایک 14 کو. تحریک تو آن گوئنگ ہوتی ہے. I really don't know what it meant. لیکن اس تحریک کے اندر کیا تمام اپوزیشن جماعتیں ہوں گی جس کو 5 اگست پہ ایک فل تھروٹل جسے کہتے ہیں عروج پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہونا چاہیے اس کا مومنٹم؟ دیکھیں, جو لیٹس ڈفرینشیٹڈ, ایک پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر اگر کچھ کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. ایک ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, ٹی ٹی اے پی کے نام سے, وہ اپنے ڈیسیجنز لے رہی ہیں اور ان کی جو قیادت ہے وہ کہیں اور ہے. اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف از جسٹ ون آف دی کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ممبرز ٹو اٹ, اور باقی لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹس اے اسٹرانگ ممبر بٹ اٹ از ون ممبر. ڈیسیجن میکنگ جو وہاں پہ ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. ایک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پلیٹ فارم ہے, وہ الگ پلیٹ فارم ہے. اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہم لوگ کریں گے. کیوں ہمارے ساتھ دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انڈیویجولز کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھائے گی. ایک ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اس کے لیے دوسرے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جائے گی. ان دو کا اپنے سے ڈیفرنٹ وہ تعلق ہے. اب اگر میں انٹرپریٹ کروں اور تھوڑی سی عقل اٹھاؤں تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے دیٹ از کمنگ فرام عمران خان کہ بھئی یہ ہے چیز ہے یا جو بھی ہے, اس میں وہ یہ ہے کہ آپ ایونٹس کرو گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, تحریک ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. لیکن اس جدوجہد میں ہر 1 2 3 دن بعد 5 دن بعد ہفتے بعد ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ ابھی یہ ایونٹ ہوا ہے, اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا ہے, اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا ہے, اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا ہے. جیسے جب پاکستان اور انڈیا جب برٹش راج سے ہٹ رہے تھے تو روزانہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں مختلف ٹائموں کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے تھے اور ہر ایونٹ کے ایک سگنیفیکنس ہوتا تھا. تو سینیٹر صاحب اب یہ سوال اٹھے گا, آپ نے کہا کہ یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ایک ٹی ٹی اے پی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, جو کہ ظاہر آئین کے تحفظ اور جو کل اعلامیہ بھی جاری ہوا اے پی سی سے, اس میں بہت سارے نکات ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے, جمہوریت کی بحالی ہے, اور بہت سارے دیگر ایشوز ہیں, صوبوں کے حوالے سے بھی ہے, مائنز کے حوالے سے بھی ہے, سب کچھ ہے. اور تحریک پاکستان جو تحریک چلا رہی ہے, جس کو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے لیے ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے تحریک ہو رہی ہے. دیکھیں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیز جو ہو رہی ہے اس میں یہ یاد رکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری ذات کی حد تک نہیں ہے, یہ ملک کی ہے. اب ملک کے اندر میں مثال دیتا ہوں, جو پولیٹیکل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں آپ کے جس طریقے سے یہ وہ ہم نے میس مرڈر دیکھا تھا, ہم نے میس وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, جو قبریں ہوتی ہیں, گریوز ہوتی ہیں, میس گریوز,
وہ ہم نے دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میس جو ہے نا وہ لوگوں کو اب اس سے ہٹایا جا رہا ہے ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیسس پہ. یہ جج صاحب خود اپنے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا, اس وجہ سے یہ پروو کرتا ہے کہ یو آر گلٹی آف اٹ. گلٹی آف واٹ؟ گلٹی آف بینگ اے پارٹ آف تحریک انصاف. دیٹ از واٹ. ہمیں سزا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس چیز کی سزا ہو رہی ہے. ہمیں سزا کن لوگوں کی شہادت پہ ہو رہی ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر جہاں 13 لوگ ہائیسٹ آفس ہولڈرز جب 13 لوگ بیٹھ کے کہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک سپاہی جو ہے وہ بھیس بدل کے ان 13 لوگوں میں سے 14واں بندہ تھا کہ جو وہاں پہ ان who of the party کے اندر بیٹھ کے سارا کچھ سن رہا تھا. سر وہ 9 مئی کے دیکھیں جو فیصلے ہیں ان پر آپ کے تحفظات ہیں, برملا آپ لوگ کہہ چکے ہیں, لیکن I'll come back to my question again. اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان اس ملک کے آئین پر چلنے کی بات کر رہی ہے, جمہوریت کی ہیومن رائٹس وائیولیشن کی بات کرتی ہے, پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتی ہے, اور تحریک انصاف کیا بات کر رہی ہے اس تحریک میں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل رائٹس آف پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہے کیا؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں نا. آپ بالکل پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کو ساتھ تھوڑا سا اسپیسیفک بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل رائٹس ہیں اور اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشنز ہیں. اس میں ہم عمران خان ایز این انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کیوں نکالا, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے کیوں نہیں نکال رہے ہو, وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ مجھ کو چھوڑ دو. آپ یہ دیکھو کہ یہ اوورآل کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں کہاں سٹیبلٹی آ رہی ہے. ابھی 1 to 1 ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ منتھ ہمارا 1% جو آپ کا انفلیشن ہے وہ اور بڑھ گیا. پہلے 3.2 تھا, 4.1 چلا گیا, تو یہ بڑھ رہا ہے. اگر ہم لوگ صحیح طرف جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں, یہ پرائس انکریز, پرائس ہائیک, یہ ساری کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہم لوگ صحیح طرف جا رہے ہیں تو جاب لیسنس کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ہم صحیح طرف جا رہے ہیں تو پاورٹی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ہم صحیح طرف جا رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ سارے مسئلے, یہ کنفیوژن سارا ختم نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں مجھے کیوں نکالا نہیں ہے ان کی تحریک, مجھے کب نکالو گے یہ تحریک نہیں ہے, لیکن مجھے چھوڑ دو ہے. تو اٹس مور اور لیس the same thing. نہیں, انہیں کہا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. I am not interested in getting out. میں جہاں ہوں وہاں پہ ٹھیک ہوں. مجھے کوئی ڈیل میں نے نہیں کرنی, میں نے کسی سے معافی نہیں مانگنی, میں نے کسی سے منت نہیں کرنی. تھینک یو سو مچ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ود us on the show. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.